माइक बंद कर लीजिए आप अपना, इनका माइक बंद कर दीजिए। तो मैं बता ही रही थी कि चूंकि ये सूर्य क्या है, औरतों से मुताल्लिक है। इस सूर्य में हमारे सामने जैसे आपने पढ़ा कि एक तो विरासत के ताल्लुक से अहकामात आए, उससे पहले यतीमों के ताल्लुक से अहकामात दिए गए, उससे पहले निकाह के ताल्लुक से हमारे सामने आया था, शौहर और बीवी के ताल्लुक से। तो असल में खानदान और मुआशरे में क्या चीजें तबाही और खराबी का बाइस बनती हैं, यानी वो क्या असबाब हैं जिसकी वजह से खानदान टूट जाते हैं, खानदान बिखर जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। उन असबाब पर इस सूरे में रोशनी डाली गई है और उन मसाइल को हल किया गया है, उनका सद्देबाब किया गया है। तो जैसे आपके सामने ये बात आई थी कि विरासत की सही तकसीम ना होने की बिना पर भी क्या हो रहे हैं, खानदानी झगड़े जारी हैं। इसी तरीके से कुछ और वजूहात भी होती हैं जिनकी वजह से खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अब आयत नंबर 15 से कुछ और असबाब पर रोशनी डाली गई है। जैसे आपके सामने पहली आयत ये आई औरतों के ताल्लुक से कि अगर औरत बेहयाई का इर्तिकाब कर रही है, फहश काम, गंदा काम, इस ताल्लुक से मैंने आपको बताया था कल कि फाहिशा में क्या क्या चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पर फाहिशा के वैसे मीनिंग होते हैं गंदा काम, बुरा काम, बेहयाई का काम। फाहिशा कुरान करीम में बदकारी को भी कहा गया है, जिनाकारी को भी कुरान करीम में फाहिशा कहा गया है। तो औरत जो है वो हो सकता है कि किसी भी तरीके से गलत काम में मुलव्विस हो। ये भी मुराद हो सकता है इससे कि वो जिना के मुर्तकिब हो, बदकारी के मुर्तकिब हो। और ये बात भी हमारे सामने आई थी कि जैसे पहले जमाने में औरतें इस तरीके से पेशा करती थी अपने, यानी जिस्म फरोशी जिसको कहा जाता है कि अपने जिस्म को बेच देना, ना पैसा कमाना बदकारी करके। तो ये पहले जमाने में भी ये चीज होती थी कि लोग अपने घरों में मखसूस किस्म के झंडे लगा लिया करते थे। और आज के जमाने में भी अब ये क्या है, जैसे रेड लाइट एरिया जिसको कहा जाता है कि जहां पर लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जो क्या करती हैं लड़कियों को बेचना और खरीदना, है ना, ये सब काम जो होते हैं, तो ये भी इससे मुराद हो सकता है। तो फाहिशा का लफ्ज अगर देखा जाए तो इसके अंदर वुसअत पाई जा रही है, यानी सिर्फ इतना ही नहीं। अब हमें जायजा लेना होगा कि कहीं हमारे अंदर तो कोई ऐसे फहश आदत नहीं पाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम में से जाहिर सी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कि इस तरह की बुराई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से शायद ही किसी के अंदर नहीं पाई जाती है ना, बदकारी और जिनाकारी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिना के करीब ले जाने वाली चीजें हैं। मिसाल जिसे कुरान करीम में एक आयत आप पढ़ेंगे आगे चलकर कि वला तक़रबु जिना, जिना के करीब भी मत जाओ, है ना, वला तक़रबुल फवाहिश, फवाहिश के करीब भी मत जाओ। यानी असल में ये है कि जिना न सिर्फ एक जिना करना नहीं है, बल्कि वो उन चीजों को भी नहीं करना है, उन असबाब को भी इख्तियार नहीं करना है जो जिना के करीब ले जाने वाले अमल होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब ये गंदी तस्वीर देखना है ना, गंदे फोटो देखना, गंदी वीडियोस देखना, इससे क्या होते हैं कि ये चीजें इंसान के जज्बात को क्या कर देती है, मगलूब कर देती हैं, है ना। इंसान क्या हो जाता है, जज्बाती तौर पर मगलूब हो जाता है। उसके वो एक क्या हो जाता है, उसके अंदर जज्बात भड़कने लगते हैं इन तमाम चीजों को देखकर, इस तरह के कोई फोटो देखकर, इस तरह की वीडियोस देखकर, इस तरह की ऑडियोस देखकर इंसान के जज्बात क्या हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। और फिर इंसान क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो बेहयाई का इर्तिकाब कर बैठे, जिना का इर्तिकाब कर बैठे, है ना। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि न सिर्फ एक इंसान जिना से बचे, बल्कि जिना के करीब ले जाने वाले अवामिल से भी बचने की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें और भी चीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे लड़के और लड़कियों की आपस में दोस्ती है,
اب جب لڑکا اور لڑکی آپس میں دوستی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی کیا کرتی ہے انسان کو زنا کے قریب لانے والی چیز ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ بات جو سب شروع ہوتی ہے لڑکا اور لڑکی آپس میں، پہلے تو کیا ہوتے ہیں بہن بھائی بنتے ہیں، پھر بہن بھائی وہ دوستی کے رشتے میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ رشتہ، اور پھر وہ رفتہ رفتہ وہ رشتہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہ بدکاری کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، جیسے حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ جب کوئی نامحرم مرد اور نامحرم عورت، یعنی آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے دونوں کا، اور تنہا ہوں، کوئی مرد یا عورت یا کوئی لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوں، تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ان کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، شیطان ان کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ شیطانی کام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تنہا کوئی عورت کسی مرد سے ملاقات نہ کرے، آپس میں بات چیت نہ کرے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر عورت کو اگر کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ بہت میٹھی آواز میں، بہت خوبصورت آواز میں، انسان کو لبھانے والے انداز میں بات نہ کرے، بلکہ مردوں سے بات کس طریقے سے کرنا ہے، سخت انداز میں بات کرنا ہے نا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے تاکہ مردوں کے اندر کیا ہو، کوئی اس طرح کے ہرس یا لالچ یا اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی جذبات ان کے اندر ایسے پیدا نہ ہو جائے، غلط جذبات ان کے اندر نہ آ جائیں، ہے نا، غلط نگاہیں وہ اس عورت کے اوپر نہ ڈالیں۔ تو اس لیے مردوں سے کیا ہے کہ سخت کھردری آواز میں بات کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس طرح کی، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کو زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو ان تمام سے بچنا ہے نا، صرف زنا ہی سے بچنے کی کوشش نہیں بلکہ زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا، فاحشہ صرف اب زنا ہی نہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر بہت وسعت پائی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا اور غور و فکر کر لیتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں فحش کے اندر داخل ہیں۔ اس میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے جیسے ہم نے قوم لوط کے تعلق سے پڑھا ہے کہ قوم لوط میں کیا ہوتا تھا کہ مرد مرد سے تعلق قائم کرتے تھے اور عورتیں عورتوں سے تعلق قائم کرتی تھیں، اور قرآن کریم میں اسے بھی کیا کہا گیا ہے، فحش کہا گیا ہے کہ تم وہ فحش کام کرتی ہو جو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز آج بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے ہمارے یہاں کہ جسے لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، یعنی جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ بغیر نکاح کے لڑکا اور لڑکی ساتھ میں رہتے ہیں اور میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں آپس میں، ہے نا۔ یہ چیز بھی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، خصوصی طور پر جو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان میں یہ چیز بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ نکاح کے جھنجٹ میں، بچوں کے جھنجٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، اور بغیر نکاح کیے وہ آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ مرد کا مرد سے تعلق اور عورت کا عورت سے تعلق، ٹھیک ہے۔ تو اب مرد کا مرد سے تعلق اور عورت کا عورت سے تعلق، تو اس میں کیا چیز ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت ساری لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں، اور پھر وہ دوستی کیا ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، خواہ وہ کسی لڑکی ہی کی لڑکی سے دوستی ہو، حد سے زیادہ اگر بڑھ جائے تو اس پر بھی ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی لگام کسنے کی ضرورت ہے۔ ایک حد کے اندر رہ کر اگر کسی کی کسی سے دوستی ہے تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، جائز ہے، لیکن حد سے زیادہ، ہے نا، ہر وقت مثال کے طور پر کہ ہر وقت انسان کیا کر رہا ہے اس سے، جیسے مان لیجیے کسی عورت کی کسی عورت سے دوستی ہے، اب وہ ہر وقت کیا کرے، اس سے ہر وقت فون پر بات کرنا، اس سے ہر وقت چیٹنگ کرنا، اس سے ویڈیو کال کرنا، اور ہر وقت کان پر فون لگا ہوا ہے اور بات جاری ہے لگاتار، اور حد سے زیادہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا، آنا جانا، ہے نا، بہت بہت دیر تک تنہا بیٹھنا اور باتیں کرنا، اس میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، اور دوسری یہ کہ اس سے ہمارا خاندان متاثر ہو رہا ہے، ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، ہم بچے کی تعلیم و تربیت پر دھیان نہیں دے پا رہے ہیں، ہم اپنے شوہر کی ذمہ داریاں انجام نہیں دے پا رہے ہیں،
हम घर के बहुत सारे काम अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। हम दिन के बहुत सारे तकाज़े पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है और फुर्सत नहीं है ना? और अपना वक़्त हम बेकार के कामों में, फ़ुज़ूल के कामों में, बेहयाई और इस तरह के कामों में हम गुज़ार देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है। तो इस पर भी हमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि कहीं हमारे अंदर कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई बेकार की चीज़ तो बढ़ तो नहीं रही है। हम सब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें इस आयत की रोशनी में, कि कहीं हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। हुँ? इसी तरीक़े से मर्द का मर्द से भी ताल्लुक हो सकता है ना? इस पर भी असल में हमें अपने बच्चों पर भी ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि कहीं हमारे बच्चों की जो दोस्ती है जिन लोगों से, वो दोस्ती किस हद तक है? आया क्या हर वक़्त वो लोग साथ उठ बैठ रहे हैं? हर वक़्त साथ में उनका रहना है? तो इस पर भी लगाम कसने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा वक़्त एक-दूसरे के साथ ना गुज़ारें। तो बहरहाल ये बात तो आपके सामने आ गई कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है और इन तमाम चीज़ों पर हमें क्या करना है, अपना-अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है और अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। हम सब अपना जायज़ा लें। तो बहरहाल बात ये चल रही थी हमारे सामने कि वल्लाती यातीनल फ़ाहिशता, ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर औरतों के ताल्लुक से कहा गया है। लाती जो है ये मुअन्नस का सीगा है कि वो औरतें जो क्या करती हैं, तुम में से फ़हश काम करती हैं, बेहयाई का काम करती हैं। अब बेहयाई के सामने बेहयाई के ताल्लुक से आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई, है ना? और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिस पर हो सकता है कि मेरी निगाह ना हो और आपके नज़र में इस तरीक़े से बहुत सारे फ़हश काम हो सकते हैं, जो हम में से बहुत से लोगों के बीच में पाए जाते हों। तो उन सब पर नज़र रखने की ज़रूरत है और उन सब को दूर करने की ज़रूरत है और अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। अब बहरहाल बताया ये जा रहा है यहाँ पर इस आयत के ताल्लुक से, जो आयत नंबर 15 है, ये आयत जब नाज़िल हुई थी, जबकि अभी ज़िना के बारे में अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, यानी ज़िना की सज़ा मुकर्रर नहीं की गई थी। सूरह नूर में जब ज़िना के ताल्लुक से क्या हुआ, अहकामात नाज़िल कर दिए गए कि अगर किसी मर्द या औरत ने ज़िना किया हो तो तुम उनको 100 कोड़े मारो। और फिर ये बात भी आ गई थी कि अगर वो कुंवारा गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियां हैं तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर वो शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना कर रहे हैं तो फिर उन्हें रज्म किया जाएगा, संसार किया जाएगा। लेकिन उस हुक्म के आने से पहले ये आयत नाजिल हुई थी, आयत नंबर 15, जिसमें ये कह दिया गया था कि अगर तुम में से कोई औरत बेहयाई करे, ज़िना करे, और उस औरत को बेहयाई करते हुए 4 लोगों ने देखा हो, यानी चश्मदीद गवाह हो, सिर्फ शक ना हो उन्हें, सिर्फ ऐसी जगह पर ना देख लिया हो जहां पर फहश काम होता है, गंदा काम होता है, सिर्फ देखा ही ना हो, है ना, बल्कि बिलफेल उस काम में मुलव्विस देखा हो अपनी आंखों से, तो फिर अगर इस तरह के 4 गवाह मिल जाएं तो उसकी सजा ये मुकर्रर की गई थी कि उस औरत को क्या कर दो, घर के अंदर बंद कर दो जब तक कि उसको मौत ना आ जाए। ये जब सजा रखी गई थी जबकि जिना की सजा अभी कुरान करीम में नाजिल नहीं हुई थी। आपको मालूम है कि आपको तो मालूम ही होगी ये बात कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाजिल किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, यानी ग्रेजुअली नाजिल किए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही बार में जिना की हद बता दी गई हो कि जिना अगर किसी ने किया तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं। उससे पहले ये सजा मुकर्रर की गई थी। और फिर बाद में अल्लाह ताला ने जब इस आयत में ये कह दिया कि अव यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा, तो अल्लाह ने ये रास्ता निकाला कि फिर उस जानी की सजा मुकर्रर कर दी, है ना? तो ये है इस आयत का मतलब। अब थोड़ा-सा और गौर व फ़िक्र करते हैं इस आयत के ताल्लुक से। एक बात और समझ में आ रही है हमें, और वो ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर औरत की अगर देखा जाए तो इस चीज़ का ख़्याल रखा गया है कि उस औरत को उस गुनाह के काम में मुलव्विस देखा हो। सिर्फ़ शक की बिना पर क्या है, उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी असल में ये जो होता है, किसी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी औरत के ऊपर तोहमत लगाना, उसके ऊपर बहतान तराशी करना, ये कोई मामूली गुनाह नहीं है ना? आपको मालूम है कि गुनाह कबीरा में से है किसी भोली-भाली और किसी ईमान वाली औरत के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाना। इसकी हद भी बताई गई है कुरान करीम में, जिसको हद क़ज़फ़ कहा जाता है, कि उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे जिसने किसी औरत के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाई, और वो क्या हो, झूठा हो, यानी वो तोहमत साबित ना हो पाई हो। तो आज के दौर में तो खैर इस चीज़ को बड़ी आसानी के साथ मालूम कर लिया जाता है कि आया औरत जो है उसने ज़िना का इर्तिकाब किया है या ना किया है, लेकिन उस ज़माने में बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो बहरहाल ये है कि अगर किसी औरत ने किसी ने भी किसी औरत के ऊपर क्या है तोहमत लगाई तो फिर उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि असल में ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है।
ظاہر سی بات ہے کہ پوری زندگی اس عورت کی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، جس عورت کے اوپر زندگی میں ایک بار تہمت لگ جائے، ہے نا، اور بے حیائی اور زنا کی، تو اس سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے شوہر کے تعلق اور بہت سارے سسرالی رشتے اور بہت سارے پورے خاندان میں اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہنا ہے کسی عورت کے تعلق سے کہ آیا اس نے کوئی فحش کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یعنی پھر وہی بات ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر، ہے نا، کسی عورت کا تعلق سے مشہور کر دیا جائے کہ یہ عورت فاحشہ ہے، یا کسی عورت کو کسی ایسی جگہ پر دیکھ لیا گیا یا ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھ لیا گیا کہ جو بے حیائی کرتے ہوں، تو صرف اس بنا پر اس پر تہمت نہیں لگائی جائے گی جب تک کہ کیا ہو جائے اس عورت کو اس کام میں ملوث نہ دیکھا ہو، اس وقت تک اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بھی عورتوں کی اگر دیکھا جائے تو عزت نفس کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو آپ کا سامنے ہے کہ یہ ہے سورہ نساء، جس میں کیا ہے، عورتوں کو بڑا مقام اور عزت دی گئی ہے، اور انہیں کیا کہنا چاہیے کہ ان کی عزت نفس کا بھی بہت خیال رکھا گیا ہے۔ چلیے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ مطلب 4 گواہ کی بات کی گئی ہے یہاں پر، ہے نا، صرف 1 یا 2 گواہوں سے کام نہیں چلے گا، 4 گواہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ 4 گواہی دینے والے جب گواہی دے دیں تو پھر اس عورت کو سزا دی جائے گی کہ اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے گا، ہے نا۔ تو بہرحال اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، تھوڑا سا ایک پوائنٹ اس میں سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی عورت کے تعلق سے اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ رہی ہے، کوئی فحش چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ کسی عورت کا یا تو کسی مرد سے کوئی تعلق ہے، دوستی ہے، یا کسی عورت سے دوستی ہے حد سے زیادہ، تو کہا جا رہا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اس کو گھر کے اندر روک کر رکھو، گھر سے زیادہ باہر نکلنے کی اجازت دینا، کہ بہت زیادہ باہر وہ آزادی ہے، یہ بھی، اور یہ چیز بھی کیا کر دیتی ہے، عورت کو بے حیائی کے قریب لے کر جاتی ہے، فحش کام کے قریب لے کر جاتی ہے، اور زنا کے قریب اور بدکاری کے قریب لے کر جاتی ہے۔ اس پر بھی لگام کسنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، جو اتنی بے حیائی جو عروج پر ہے، اور اتنی بدکاری اور زنا جو یہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عورتیں گھروں کے اندر ٹک کر نہیں بیٹھ رہی ہیں، ہے نا، سکون سے نہیں بیٹھ رہی ہیں۔ گھروں کے باہر سے نکلی، کوئی تعلیم کے بہانے سے باہر نکلا، تو کوئی اپنے کاروبار کے، کوئی جاب کے بہانے سے، کوئی اپنے کیریئر کے، اور اپنے بہت سارے چیزیں، اور ملازمت کے بہانے سے، نا، اور پھر بازاروں میں اور نہ جانے کہاں کہاں ہر جگہ عورت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ عورت کا حد سے زیادہ باہر نکلنا، ہے نا، اور پھر جب باہر نکلی عورت، ظاہر سی بات ہے کالج، یونیورسٹی اور فیکٹری اور نہ جانے کون کون سی جگہوں پر جب وہ گئی، تو ظاہر سی بات ہے اس کی دوستی بڑھی، دوستی اس کی مردوں سے بھی ہوئی اور دوستی اس کی عورتوں سے بھی ہوئی، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ فحش کام کر بیٹھی، یا اگر فحش کام نہیں بھی کر بیٹھی لیکن بہرحال بہت زیادہ حد سے زیادہ دوستی اس کی ہو گئی، ہے نا، جس سے اس کا کیا ہوا، خاندان متاثر ہوا، اس کے بچے متاثر ہوئے، اس کے شوہر متاثر ہوئے، اس کی ایک ازدواجی زندگی متاثر ہوئی، بہت ساری چیزیں اس سے متاثر ہوئی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، انہیں گھروں کے اندر روک کر رکھو، ہے نا۔ تو اس لیے اکثر ماں باپ جو اپنے بچوں کے اوپر سختی کرتے ہیں، خصوصی طور پر اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر جو سختی کرتے ہیں کہ گھر کے اندر رہو، گھر کے باہر نہ جاؤ، پکنک پر جانے کو منع کرتے ہیں اور ٹور پر جانے کو منع کرتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، تو ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی یعنی دوراندیشی پائی جاتی ہے، بڑا تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ وہ اگر منع کرتے ہیں تو اس وجہ سے منع نہیں کرتے ہیں کہ بچے پھر ان کے ضد کرتے ہیں کہ آپ تو ہمیں گھومنے پھرنے نہیں دیتے ہیں، اور آپ تو ہمیں باہر جانے نہیں دیتے ہیں، اور آپ تو ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ جو منع کرتے ہیں ان کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ اسی پر ہوتی ہے کہ بچے ہمارے گھر سے باہر نکلیں گے، دوستیاں کریں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی غلط کام کر بیٹھے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ماں باپ جو روکتے ہیں اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں ماں باپ کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، ماں باپ کو ستانا اور پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تو ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے ہیں اور آپ نے تو ہمیں گھر کے اندر بند کر دیا ہے۔ تو وہ ان کی نگاہیں بڑی دور رس ہوتی ہیں، بڑی دور اندیش ہوتے ہیں وہ، ہے نا۔ تو ان کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، تو ان کی بات ماننا چاہیے۔ اگر ماں باپ ہمیں سختی کے ساتھ گھر کے اندر رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، بڑے فائدے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بات ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب ہمارے ماں باپ ہمیں گھروں کے اندر بند کر کے رکھتے تھے تو ہمیں بھی یہ چیز لگتی تھی کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہے نا، ہمیں آزادی نہیں مل رہی ہے، ہمیں گھر کے اندر بند کیوں کیا جا رہا ہے، ہم پر سختی کیوں کی جا رہی ہے، ہمیں ماں باپ کی سختی ناگوار گزرتی تھی۔ لیکن آج اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں جو ہمارے اوپر جو ماں باپ سختی کرتے تھے، یقیناً اس کا ہی کیا ہے، یہ اثر ہے
جو آج ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم مردوں سے بات نہیں کر پاتے ہیں صحیح طریقے سے، جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے نا، ان کے سامنے نہیں آ پاتے ہیں، تو یہ ہمارے ماں باپ کی سختی کا نتیجہ ہے الحمدللہ، جو آج کیا ہے کہ ہم مردوں سے گھل مل کر بات نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی سختی جو ہے یہ یقیناً ہمیں آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گی، ہے نا، تو اس لیے کیا ہے ماں باپ کی سختی کو ہم برداشت کریں، ہے نا، اور اس چیز کو اپنے لیے غنیمت جانیں۔ تو بہرحال یہ چیز بھی ہمارے سامنے رہے، اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، ہے نا، کہ ان کو زیادہ باہر کے لوگوں سے زیادہ ہم دوستی کرنا نہ دیں، ہے نا، حد کے اندر دوستی کرنا ہے تو کریں، اور لیکن حد سے زیادہ اگر دوستی ہے تو پھر کیا کریں، اس پر لگام کسیں، اس پر سختی کریں، اور اس پر ہمیں کیا کرنے ہیں، ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ چلیے بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 16، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب یہ کیا ہے، مذکر کا صیغہ ہے یہ، اب اس میں دو چیزیں شامل ہیں، یا تو دو مرد آپس میں یا پھر مرد اور عورت، دو عورتیں مراد نہیں ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والی آیت واللاتی مؤنث تھی، اس میں عورتیں مراد تھیں، اور واللذانی اس میں تثنیہ کا صیغہ ہے یہ، یا تو اس سے مرد اور عورت مراد ہے یا پھر مرد اور مرد مراد ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ دونوں تم میں سے اس چیز کا ارتکاب کریں، فحش کام کا ارتکاب کریں، فآذوہما تو تم انہیں اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ۔ اب اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرد کا مرد سے تعلق ہو، ہے نا، یہ چیز بھی بہت پائی جاتی ہے، جس کو ہومو سیکسولیٹی کہا جاتا ہے، یعنی ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، تو یہ چیز بھی کیا ہے، بڑھ رہی ہے۔ اور کیا ہے اس میں مرد اور عورت کیا کر رہے ہیں، یا تو بدکاری اور زناکاری کر رہے ہیں، یا پھر ان کے آپس میں کیا ہے، دوستی ہے، لیو ان ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی لو افیئر بھی ہو سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اصل میں اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب تک کسی لڑکی، مثال کے طور پر کسی لڑکے اور لڑکی کا آپس میں رشتہ لگ گیا ہے، تو اب اس چیز کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس سے ہمارا رشتہ لگا ہے، اب وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب ہمارا کیا ہو چکا ہے، محرم ہو چکا ہے۔ اب لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، فون پر بھی بات ہو رہی ہے، چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، ویڈیو کال بھی ہو رہی ہے، پھر آپس میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے تنہائی میں بھی مل رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب تو سب کچھ کیا ہو گیا، جائز ہو گیا ہے، اور شادی سے پہلے ہی، نکاح سے پہلے ہی وہ دونوں آپس میں کیا کرتے ہیں، تعلق قائم کر لیتے ہیں، شوہر اور بیوی کا تعلق ہے نا قائم ہو جاتا ہے، اور جس کے بہت برے نتائج بھی سامنے آتے ہیں، اور وہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے کہ لڑکیاں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں، ہے نا، یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے۔ اس پر بھی لگام کسنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں یا ہمارے بچے کیا لگے ہوئے ہیں، فون پر لگے ہوئے ہیں، ہر ٹائم فون پر بات کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، اور ہم اس پر کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے ہیں، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، ہے نا، اور حد سے زیادہ یہ چیز پائی جا رہی ہے اور ہم کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ہمارے بچے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ہے نا، کسی ٹیوشن کے بہانے سے یا کسی بہانے سے باہر جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں لڑکوں سے، اور پھر جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ ارے یہ کیا کر بیٹھے، اور پھر جلدی جلدی پھر دونوں کا نکاح کیا جاتا ہے کہ بات چھپ جائے اور خاندان میں بات نہ آ پائے۔ یہ تمام چیزیں ہر ایک کے سامنے، ہر ایک کے آنکھوں کے سامنے، اور ہر خاندان میں اس طرح کے کیس پائے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس پر شروع ہی سے لگام کسنے کی ضرورت ہے، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے اس لڑکے سے، تب تک مناسب نہیں ہے کہ آپ اس سے ملیں، آپ اس سے بات چیت کریں۔ اتنا ضرور کہہ دیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی اجازت ہے کہ اس کو دیکھ سکتا ہے وہ، لیکن پھر وہی چیز آ گئی کہ حد سے زیادہ والی چیز کہ ہر وقت آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اس سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں دونوں کی کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے، اور شادی سے پہلے رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لڑکے اور لڑکی آپس میں رشتہ ختم کر لیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اب حد سے زیادہ یہ چیز ہو کہ ہر وقت بات چیت ہو رہی ہے، ہر وقت ملنا جلنا ہو رہا ہے، اس کے بہت برے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، تو اگر وہ دونوں مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی، یا لڑکے اور لڑکے آپس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے، فحش کام، گندا کام، بے حیائی کا کام، زنا کے قریب لے جانے والا، صرف زنا ہی نہیں بلکہ زنا کے قریب لے جانے والے عوامل میں سے بھی اگر کوئی ارتکاب کر رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ فآذوہما، اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ۔ اب یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔
اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر بات ابھی بہت زیادہ آگے نہیں بڑھی ہے تو ڈانٹ پھٹکار سے ہی کام چل جائے گا، کہ آپ اس کو سرزنش کر دیں، آپ ڈانٹ دیں، آپ سمجھا دیں، ہے نا، کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکے. یا بات بہت آگے بڑھ چکی ہے تو پھر مار پٹائی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے. آپ کے بچے ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا ہے، وہ ہے نا، کوئی بھی ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ جب تک ہم اس کو ٹارچر نہیں کریں گے، ہے نا، اس طریقے سے اس کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، کوئی سزا نہیں دیں گے، کوئی پنشمنٹ نہیں کریں گے، تو شاید یہ اس کام سے نہیں رک پائے. تو یہ ہمیں حالات کے حساب سے کیا کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کام سے روک سکتے ہیں. اگر بات صرف ڈانٹ سے کام چل جائے تو صرف ڈانٹ سے کام چلایا جائے گا. اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ مار پٹائی سے ماننے والے ہوں تو اس سے کام لیا جائے گا، یا کوئی اور سزا دی جائے گی جس سے ہمیں لگے کہ ہاں یہ اس کام سے رک سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اس کے گھر انہیں گھروں کے اندر بند کر دو، گھروں سے نکلنے نہ دو. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ان کو بے حیائی سے روکنے کا، فحش کام سے روکنے کا. اور بھی جو انسان مناسب سمجھے کہ جس سے لگے کہ ہاں وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کو روک سکتا ہے اس غلط کام سے، تو وہ چیز کرے، ہے نا. تو فَآذُوهُمَا، قرآن میں کہہ دیا گیا کہ آپ چاہے ان کو اذیت پہنچائیں، چاہے آپ کوئی سزا دیں انہیں. مینٹلی ٹارچر بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل پر لگ جائے جا کر، ان کے ذہن پر چپک جائے جا کر، ان کو دلی تکلیف پہنچے اس بات سے کہ یہ کیا بات کہہ دی. ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے وہ مان جائیں، ہے نا. جو ایموشنلی بلیک میل بھی کرنا ہوتا ہے ایک طریقے سے نا، ایموشنل کر دینا کسی انسان کو، کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے انسان جذباتی ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں کیا ہوگا، اپنے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس غلط کام سے اس کو روک سکتے ہیں. اب اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَعَارِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو تم ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے انہیں روکا اور وہ رک گئے، ہم نے ان کو سزا دی یا کچھ بھی کیا، بہرحال وہ رک گئے اپنے اس کام سے. اب انہیں کیا کرنا ہوگا، اب انہیں اللہ کے حضور توبہ کرنا ہوگی. اور توبہ کرنے کا جو میننگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، رجوع کرنا، پلٹنا. اس غلط کام سے ان کو رجوع کرنا ہوگا، اس بے حیائی کے کام سے، جس بھی غلط کام میں ملوث ہوں، جو چیز بھی ان کے اندر غلط پائی جا رہی ہے، اس کام سے ان کو پلٹنا ہوگا، واپس آنا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگی انہیں، ہے نا. اور اللہ کے حضور توبہ کرنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے طرف پلٹتا ہوں. اور دیکھیے صرف توبہ ہی سے بات نہیں چلے گی. توبہ کرنے کے بعد، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد کہ ہم گناہ سے توبہ کریں، گناہ سے تائب ہوں، اور پھر کیا کریں، وَأَصْلَحَا، اپنی اصلاح کرنا ہوگی توبہ کے ساتھ ساتھ. صرف یہ نہیں کہ گالوں کو پیٹ لیں کہ اللہ میری توبہ، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، ایسا نہیں کروں گا، صرف اتنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وَأَصْلَحَا، اپنی اصلاح کرنا ہے. اب اس غلط کام کو دوبارہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ توبہ تو کر لی ہم نے لیکن پھر وہی کام کر رہے ہیں دوبارہ سے، نہیں. وَأَصْلَحَا، اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، صحیح کام کرنا ہوگا. اصلاح کا مطلب ہے صحیح کام. اس غلطی کی تلافی کرنا ہوگی ہمیں، اس کی جگہ ہمیں صحیح کام کرنا ہوگا. تو یہ بہت اہم چیز ہے یہ. تو بہرحال توبہ جو ہوتی ہے گناہوں سے، وہ ایسی ہوتی ہے جیسے انسان نے گناہ نہیں کیا ہے. توبہ کی بڑی اہمیت ہے. آگے بھی یہ بات آئے گی آپ کے سامنے، توبہ کے تعلق سے بہت ساری آیات آپ کے سامنے آئیں گی. توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ کسی کا صحرا میں اگر اونٹ گم ہو گیا ہے، اس پر اس کے پورے زندگی کا سامان ہے، اور جب وہ گم ہو گیا تو اس کو لگا کہ اب تو موت ہی سامنے ہے نا. اور پھر جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر وہ لیٹ جائے اور پھر اس کے سامنے وہ اونٹ آ جائے، اور اس کی جو خوشی کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے، اتنا جذباتی ہو جائے گا کہ اس کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا. الٹی بات زبان میں خوشی میں نکل جائے، ہے نا، کہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے نا. اس طریقے کے الفاظ منہ سے نکل جانا خوشی میں. تو اس سے بھی زیادہ کہیں خوش کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، واپس آ گیا، یہ اس کو اپنے غلطی کا احساس ہو گیا ہے. بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. تو بہرحال کیا کرنا چاہیے، اپنے گناہ، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو ہم نے ایسے ایسے گناہ کر لیے، اب تو اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا بھی نہیں کرے گا. کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ کر لیے ہوں، لیکن اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اس شرط کے ساتھ معافی مانگے کہ میں اب آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گی،
آئندہ یہ کام نہیں کروں گی. ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس, ابھی بھی مہلت ہے نا. ابھی بھی ہمیں اب ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں بہت خرابیاں پائی جا رہی ہیں نا, بہت کمیاں پائی جا رہی ہیں, بہت عیوب ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں, بہت قصور ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں. ہم سب کو اپنے اپنے اوپر اپنے اوپر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے اور اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ ہمارے گھر کے کسی نے کوئی کام کر رہا تھا, اس نے اگر توبہ کر لی اور اب وہ صحیح بھی ہو گیا, سدھر بھی گیا, اب کیا کرنا ہے؟ فَعَارِضُ عَنْهُمَا, اب اس سے اعراض کرنا ہے. یعنی اب یہ نہیں کرنا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہی کیوں تھا, اس کو اس کے ماضی کا حوالہ دینا کہ تم تو وہ انسان ہو جو یہ کام کر بیٹھے ہو. یہ انتہائی غلط چیز ہے. کبھی بھی کسی بھی انسان کو, وہ انسان جس نے اپنی غلطی کی توبہ کر لی ہو, کبھی بھی اس کی غلطی یاد نہیں دلانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یاد ہے تمہیں تو وہ ہو جو ایسا اور ایسا کیا کرتے تھے, بھول گئے اپنے آپ کو تم کیا تھے. یعنی ایک انسان نے توبہ کر لی گناہوں سے اور ہم اس کو اس کا ماضی یاد دلائیں, ہم اس کی گزری ہوئی زندگی یاد دلائیں, ہم اس کی گناہ یاد دلائیں, حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے. یہ انتہائی غلط چیز ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے ماضی کا بہت حوالہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کسی نے آ کر سمجھایا, کوئی اچھی بات سمجھائی, وہ انسان بہت پہلے بہت گناہگار تھا, وہ سدھر چکا ہے, وہ ہمیں آ کر سمجھا رہا ہے. اب ہم کیا کہ اچھا تم ہمیں سمجھا رہے ہو, تم بھول گئے, تم نے تو ایسا اور ایسا کیا تھا. یہ چیز ہماری زندگی میں بہت پائی جاتی ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے نا. تو کبھی بھی کسی بھی انسان کو اس کے ماضی کا حوالہ نہیں دینا چاہیے اور اس کی گناہ اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے, ہے نا. اور ایسے ہی ہمارے گھر میں اگر کسی نے کوئی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے اور پھر وہ اس پر توبہ کر چکا ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو بار بار اس کو ٹارچر نہیں کرنا ہے, بار بار اس کو یاد نہیں دلانا ہے کہ تم نے یہ اور یہ کام کیا, اور پھر اس گناہ کو یاد کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اسے اذیت دینا. ایک تو یہ کہ مینٹلی ہم اس کو ٹارچر کر رہے ہیں, اس کو گناہ کا احساس دلا رہے ہیں. تو یہ ہے اصل میں جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, جھاڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, بھلا دیتا ہے. اصل میں مغفرت کے میننگ کیا ہوتے ہیں, عفو کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو مٹا دینا, ختم کر دینا, اس پر پردہ ڈال دینا. جب اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا, اللہ نے اس کو مٹا دیا, تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو یاد دلانے والے؟ لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم اس کی گناہ اس کی یاد دلاتے رہتے ہیں زندگی بھر. تو یہ بہت غلط عادت ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے. ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی اس کے ماضی کا حوالہ نہ دیں, اس کے گناہوں کو اس کو یاد نہ دلائیں. ٹھیک ہے, تو فَعَارِضُ عَنْهُمَا, تو اب ہمیں اسے کوئی ٹارچر نہیں کرنا ہے, اب اسے کوئی اذیت نہیں دینا ہے, اور اب اسے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا ہے. اب ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے, اس کے اگنور کر دینا ہے. اب ہمیں اس کے ماضی کو نظر انداز کر دینا ہوگا, ہمیں چشم پوشی سے کام لینا ہوگا. ان اللہ کان توابا رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے ہی بڑے سے بڑا گناہ کر لیں, یہ نہ سوچے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے, کہ ان کے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, جذبات میں انسان بہک جاتا ہے. جوانی کی زندگی انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جذبات کا غلبہ ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ بہک جائے, لیکن جب اس کو اپنے غلطی کا احساس ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کر لے, یا تو خود اس کو اپنے غلطی کا احساس ہو, نہیں تو گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے غلطی کا احساس کرائیں, احساس دلائیں. اصل میں یہ چیز ہمارے اندر بہت آج پائی جا رہی ہے کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے غلط کام کرتے ہوتے ہیں اور ہم اگنور کر دیتے ہیں, ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جس سے وہ برائی بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ ایک غلط شکل اختیار کر لیتی ہے. اگر ہم پہلے ہی دن سے کنٹرول کر لیتے اپنے بچے اور بچے کے اوپر, تو بات اتنی آگے نہیں بڑھتی. اگر ہم اپنے بچوں کی فون پر اگر ہم کنٹرول کر لیں اور دیکھ لیں کہ آیا وہ کس سے بات کر رہے ہیں, کس سے دوستی کر رہے ہیں, کس سے مل جل رہے ہیں, تو بات زیادہ آگے نہیں بڑھے گی. لیکن جب بات حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے, تب ماں باپ کو احساس ہوتا ہے, تب ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے خاندان میں بڑی بے عزتی ہو جائے گی, ہماری عزت خراب ہو جائے گی. پھر وہ اس غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ سامنے آتا ہے نا. بہرحال اس سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر لگام کسنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 17, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, بے شک اللہ تعالیٰ, بے شک توبہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے, یعنی اللہ سے توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو برا کام کرتے ہیں جہالت کی بنا پر,
پھر وہ قریب ہی اس کی توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، کوئی سو کسے کہتے ہیں؟ برا کام، گناہ کا کام، غلط کام، برائی، کہ کسی انسان نے کوئی غلط کام کیا، کوئی بھی گناہ کیا ہے نا، اور کس بنا پر کیا؟ بے جہالت، ناواقفیت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر. جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان پڑھا لکھا نہیں ہے اور جاہل ہے، صرف یہ جہالت نہیں ہوتی ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کیا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتوں کا علم نہ ہو. آج تو یہ چیز بہت عام ہے نا، آج ہمارے بیچ میں بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سند یافتہ لوگ، بڑے بڑے ڈگریوں کے مالک لوگ ہے نا، بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ آج ہمارے بیچ میں پائے جاتے ہیں، لیکن انہیں دین کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا ہے. ان کے پاس دنیا کا علم ہوتا ہے، ہر طرح کا کاروبار وہ جانتے ہیں، بزنس وہ جانتے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں وہ جانتے ہیں، وہ لیکن دین کا علم ان کے پاس بالکل نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو نام کو ہوتا ہے، برائے نام تھوڑی بہت دین کی موٹی موٹی کوئی بات معلوم ہوتی، لیکن دین کی باریکیاں نہیں پتا ہوتی ہیں انہیں. تو ہے نا، ایسے لوگ ہمارے بیچ میں آج بہت پائے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے جاہل جن کو کہنا چاہیے، یہ چیز ہمارے بیچ میں بہت پائی جا رہی ہے. اب ایسے لوگ جو دیکھنے میں تو بہت پڑھے لکھے لگ رہے ہیں لیکن ان کو دین کا علم نہیں ہے، اب وہ کیا کر بیٹھتے ہیں؟ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، لا علمی کی بنا پر، علم نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر کیا کیا؟ ثم یتوبون من قریب، جلدی ہی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا. تو اصل میں یہ ہے، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انسان سے بہت سے غلطیاں لا علمی میں ہو جاتی ہیں. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ بات، جب مان لیجیے مثال کے طور پر اس نے کوئی غلط کام کیا، بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ کام تو غلط تھا، یہ تو صحیح نہیں تھا، ہے نا، کہیں اس نے سنا، کسی درس میں، کسی اجتماع میں، کسی کلاس میں اس کو معلوم ہوا کہ ارے یہ کیا کر بیٹھے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھی یہ بات، تو ہمیں تو آج معلوم ہو رہی ہے یہ بات. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اس انسان کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور فوراً یہ معافی مانگ لینا چاہیے کہ یہ میں غلطی کر بیٹھی ہوں، آج مجھے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لے گا، ہے نا. توبہ کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام تو ہم سے لا علمی میں ہو گیا تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. غلطی کر کے اور جسٹیفائی کرنا، غلطی کر کے اور پھر مطلب ایسی ایسی دلیلیں پیش کرنا کہ ہم نے یہ غلطی اس وجہ سے کی تھی کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. نہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اب آپ اللہ سے معافی مانگیے اور اس کی اصلاح کیجیے، اس غلطی کی، اس کی تلافی کیجیے، ہے نا. جب بھی انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور پھر اس کی تلافی بھی کرنا چاہیے، ہے نا. تلافی یہ کہ اس کام کو صحیح طور پر انجام دے دیں، جو کام غلط ہو گیا تھا اس کو صحیح کر دیں، اپنی اصلاح کر لیں. تو یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم بہت زیادہ توبہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اصل میں ہم سے غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں، بہت سے گناہ تو ہم جان بوجھ کر کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے گناہ ہم لا علمی میں کرتے ہیں، انجانے میں کرتے ہیں، ناواقفیت کی بنا پر کرتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور جلدی ہی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. کہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے ہم، ہے نا، تب جا کر کیا کریں گے؟ کچھ نمازیں پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے. ابھی تو جوانی کا وقت ہے، یہ تو انجوائمنٹ کرنے کا وقت ہے، یہ تو مستی کے ساتھ زندگی گزاریں، زندگی کے مزے لیں. یہ وقت تھوڑی ہے ایسا کہ ہم نمازیں پڑھیں اور یہ حج کریں اور یہ کریں وہ کریں. تو لوگ بڑھاپے ہی نہیں رکھ دیتے کہ بڑھاپے میں جا کر کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے، ہے نا. تو کہا جا رہا ہے کہ ثم یتوبون من قریب، فوراً ہی ان کو توبہ کرنا چاہیے. جب بھی انسان کو اپنے غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً ہی توبہ کرنا چاہیے. توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ کب اس کی موت آ جائے. اچانک سے انسان کو موت آ جاتی ہے، جوانی میں موت آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، چلتے پھرتے، کبھی بھی کسی بھی وقت انسان کی موت آ سکتی ہے. اس لیے انسان کو فوراً ہی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا چاہیے، اور معافی میں ٹال-مٹول نہیں کرنا چاہیے، معافی میں دیر نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ ایسے لوگوں کی موت وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. آگے ہے
वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, और नहीं है तौबा उन लोगों के लिए जो करते हैं बहुत ज्यादा बुराइयां, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौतु, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त करीब आता है, क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, तो वो कहता है कि अब मैं तौबा करता हूँ, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और ना ही उन लोगों की तौबा कबूल होगी जो मरते हैं इस हाल में जो कि वो काफिर होते हैं। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे ही लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इसमें दूसरी बात ये कही जा रही है कि बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि क्या करा कि एक तो ये कि तौबा को रख देते हैं बुढ़ापे के लिए कि बुढ़ापे में जाकर तौबा कर लेंगे, और फिर जब क्या होता है इंसान को नजर आता है कि अब मैं मरने के करीब हूँ, अब मेरी मौत का वक्त करीब है, अब वो क्या कर रहा है, अल्लाह ताला से तौबा करता है कि अल्लाह ताला अब मैं गुनाहों की माफी मांगता हूँ। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी। देखिए इसमें यह है कि जिंदगी में तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, और कब तक, जब तक कि क्या हो जाए, इंसान या तो मौत के फरिश्ते ना देख ले, या उसकी जान हलक में अटकी हुई है। जैसे आपने पढ़ा था ना, किसके बारे में, फिरौन के बारे में आपने पढ़ा था कि फिरौन जब पानी में डूबने लगा था, है ना, फिरौन जैसा शख्स जो अपने आप को खुदा कहता था, जालिम जाबिर शख्स, जब वो पानी में डूबने लगा, उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी मौत करीब है, तो उसने क्या कहा था, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पर, है ना। तो क्या उसका ईमान कबूल किया गया? क्या उसकी तौबा कबूल हुई? नहीं हुई थी उसकी तौबा कबूल, है ना। तो मौत को सामने देखकर फिर अल्लाह से माफी मांगना, ये चीज क्या है, ऐसी तौबा अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। वो तौबा कबूल की जाती है जब इंसान को अपने गुनाहों का एहसास हो जाए, जिंदगी में एहसास हो जाए। मौत में तो क्या होता है, इंसान डर जाता है और डर की वजह से तौबा करता है वो, है ना। तो ये तौबा अल्लाह ताला के यहाँ क्या है, काबिल कबूल नहीं है। इसलिए क्या है, मौत से पहले पहले इंसान अपने गुनाहों की माफी मांग ले, ना, बुढ़ापे से पहले पहले माफी मांग ले, बीमारी से पहले पहले, है ना। आया है ना हदीस में कि क्या चीज है कि मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, बीमारी से पहले सेहत और आफियत को गनीमत जानो, और मसरूफियत से पहले ये जो जिंदगी है, कौन सी जिंदगी, क्या होता है मसरूफियत का अपोजिट, ये क्या कहा जाएगा इसको हाँ, तो जो भी हो, बहरहाल इस जिंदगी को हम क्या करें, जो ये हमारी फ्री जिंदगी है, हम तो फारिग फारिग औकात हैं, तो इसे क्या करना, गनीमत जाने। तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है, जिंदगी दी है, सांसें दी हैं, वक्त दिया है, इसे गनीमत जाने और अल्लाह ताला से तौबा करें, है ना। जितनी हो सके अल्लाह ताला से माफी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल को सामने रखने की जरूरत है कि आप दिन में अल्लाह ताला से 100 से भी ज्यादा मर्तबा माफी मांगते थे, है ना। तो हमें भी हर वक्त क्या करना चाहिए, हमारी जबान पर इस्तगफार का विर्द जारी रहना चाहिए, अल्लाह ताला से माफी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि हमसे बहुत सारे गुनाह अनजाने में हो जाते हैं, ला इल्म में हो जाते हैं, है ना। तो माफी मांगते रहना चाहिए। और वैसे भी ये है, मिसाल के तौर पर हम बहुत सारे नेक काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अल्लाह ताला से माफी मांगे, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, कुरान पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम दुआ पढ़ें, है ना। इस तरीके से हम बहुत से नेक काम करते हैं, बहुत से दीनी मजलिस कायम करते हैं, कुछ कर रहे हैं, दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, इस्लाह का काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर दुआ मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें माफ कर देना। तो माफी तो हर वक्त अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। तो किन 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 लोगों की तौबा कबूल नहीं होती है, एक तो उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती है जो मौत को सामने देखकर माफी मांगते हैं, और एक वो जो कुफ्र की हालत में मर जाते हैं, उनकी भी तौबा कबूल नहीं होगी, कुफ्र की हालत में मर जाना। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या है, दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अब मेरे ख्याल से हम इतना रहने देते हैं, क्योंकि आगे की जो आयत हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और आज इतना रहने देते हैं। अगर किसी को कोई बात कहना हो तो कह सकती हैं, अगर किसी के जहन में कोई बात आ रही हो तो वो अपनी बात रख सकती हैं। इस ताल्लुक से भी आप लोग अपनी बात रख सकती हैं कि यहाँ पर ये जो आया था कि फहश काम के ताल्लुक से, कि आज के दौर में क्या-क्या चीजें ऐसी हैं जो फहश पाई जा रही हैं। आप में से कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है। हो सकता है कि मेरी नजर बहुत सी चीजों पर नहीं गई हो, मैंने कुछ चीजों का नक्शा खींचा आप लोगों के सामने, कि वो कौन-कौन से फहश काम है जो हम में से बहुत सी औरतें भी अंजाम दे रही हैं और हम में से बहुत से मर्द भी अंजाम दे रहे हैं ना। जिना के अलावा, बदकारी के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हमारे बीच में पाए जाते हैं जो जिना के करीब ले जाने वाले हैं, गुनाह के करीब ले जाने वाले अवामिल। और कौन कौन से हो सकते हैं जी? किसी के ज़हन में कोई बात आ रही हो तो रख सकती हैं।
दुआ पढ़ लेते हैं पहले हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? अच्छा, 1 मिनट, इसमें एक सवाल ये आया है कि अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो क्या करें कि दुआ कबूल हो जाए? ये चीज़ हमारे मतलब ज़हन में क्यों आती है कि दुआ कबूल नहीं हो रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान की दुआ कबूल ना हो। दुआ के ताल्लुक से ये आता है कि देखिए, दुआ करना इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ भी है, और जो दुआ नहीं करता अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है, गज़बनाक होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि जब कोई मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। मैं उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलियस्तजीबू ली, ज़रूर कबूल करता हूँ। अब वो जो कबूल करने की जो शक्लें हैं ना, वो हमें मालूम नहीं है, जिसकी वजह से हम गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। हम अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है। दुआ कबूल करने की बहुत सारी शक्लें हैं। एक तो ये होता है कि इंसान को वो कुछ दे दिया जाता है जो वो इंसान मांग रहा होता है। अब वो जो मांग रहा होता है इंसान, या तो उसको फौरन नहीं दे दिया जाता है, या फिर उसको उसके मुनासिब वक्त पर दिया जाता है। जब उसका मुनासिब वक्त आता है, थोड़ी देर होती है दुआ कबूल होने में, और जब दुआ कबूल होने में देर होती है तो इंसान क्या समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, होता यह है कि आपकी दुआ कबूल होने में अभी वक्त लग रहा है, अभी थोड़ी देर है, और वो जो देर है ना, उस देर में खैर होती है, उसमें भलाई होती है, हिकमत होती है। अल्लाह ताला वो चीज आपको अभी नहीं देकर, हो सकता है अभी वो आपको दे दे तो वो चीज आपके लिए मुनासिब ना हो, उसमें कोई शर हो। अल्लाह ताला उस दुआ को उठाकर रख देता है बात के लिए, ताकि जब उसका मुनासिब वक्त आए तब वो आपको दे। हम अल्लाह ताला की हिकमतों से नावाकिफ होते हैं, हम अल्लाह ताला से बदगुमान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है ना। तो या तो वो दुआ क्या होती है, थोड़ी देर से कबूल होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि दुनिया में इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है, लेकिन जब वो मरने के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, और जब वो देखेगा कि दुनिया में मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई थी, लेकिन उन दुआओं के कबूल ना होने की वजह से आज मुझे ये तमाम चीजें मिल रही हैं, ये अज्र मिल रहा है, ये सवाब मिल रहा है, ये बदला मिल रहा है, तो इंसान उस मौके पर ये हसरत करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, मुझे यहाँ मिल जाता। यहाँ का मिलना ज्यादा अच्छा है आखिरत में बनिस्बत दुनिया के, है ना। तो दुआ जरूर कबूल होती है, या तो दुनिया में कबूल होती है, या तो फौरन कबूल हो जाती है, या थोड़ी देर से कबूल होती है, या फिर आखिरत में उसका अज्र और सवाब मिलता है ना। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, ये अल्लाह पर एक तरीके से कहना चाहिए, एक बहुत तराशी कहा जाएगा इसको, है ना। जी, कुछ समझ में आ गया ना आपकी बात? जी। हाँ, एक बात ये भी है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये भी होता है कि मिसाल के तौर पर जैसे हदीस में ये आया है कि कोई इंसान किसी काहिन के पास गया, किसी फाल निकलवाने वाले के पास गया, ये इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, गलत किस्म के लोग, उनके पास जाना, और एक हराम का लुक़मा खाना, है ना, हराम हमारे पेट में जा रहा है, तो इससे भी दुआओं की कबूलियत में ये चीज़ आड़े आती है। हमें ज़रा ना अपने गिरबान में झाँकने की ज़रूरत है कि कहीं हम हराम तो नहीं खा रहे हैं, कहीं हमारे पेट में हराम तो नहीं जा रहा है। क्योंकि एक शख्स था, वो अल्लाह के रसूल के सामने एक शख्स बहुत दुआएँ कर रहा था, अल्लाह ताला मुझे ये दे दे और ये दे दे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि इसका खाना हराम है, इसका पहनना हराम है, इसका ओढ़ना हराम है, और ये दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से। तो हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि कहीं हम हराम के पैसे पर तो नहीं पल रहे हैं। हमारे घर की चीज़ें, हमारे खाने-पीने की, हमारे पहनने-ओढ़ने की चीज़ें, हमारे घर में जो कमाई आ रही है वो हराम है या हलाल है? इससे भी दुआएँ कबूल नहीं होती हैं, और इससे भी कि अगर हम कोई गलत काम, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी नजूमी के पास जा रहे हैं, अपना किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, किसी काहिन के पास जा रहे हैं, कोई गैब की खबर मालूम करने जा रहे हैं, कोई चोरी की चीज़ें मालूम करने जा रहे हैं, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना मुस्तकबिल मालूम करने। तो ये तमाम चीज़ें, इससे भी क्या है, हदीस में आता है कि 40 दिन तक ऐसे इंसान की इबादत कबूल नहीं होती है। तो इससे भी क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अच्छा, एक और, क्या गेम खेलना भी गुनाह में आता है? गेम खेलने से मतलब क्या मुराद है? आपका सवाल अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप बोल सकती हैं, बोलकर आप अपना सवाल रख सकती हैं। देखिए, गेम खेलना जो है, अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है। बस ये है कि हद में रहकर अगर बच्चे खेलें तो ठीक है, बच्चों को इजाज़त देना चाहिए, लेकिन हर वक़्त वो बच्चे गेम में लगे रहें हैं, खेल में ये जो मोबाइल में जो इस तरह के गेम होते हैं जिसमें बेहयाई भी हो रही है, तो इस पर ज़रा हमें देखने की
ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو گیم کھیل رہے ہیں موبائل میں تو وہ کس طرح کا گیم ہے. اگر اس میں ایسا گیم ہے جس میں لڑکیوں کو مثال کے طور پر ننگا دکھایا جا رہا ہے, یا کوئی اس طرح کا گیم ہے جس میں وہ کارٹون جو ہے آپس میں کوئی بے حیائی کا کام کریں گے, غلط کام کریں گے, کچھ اس طرح کے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں, وہ اس طرح کے بھی گیم چل رہے ہیں آج کل, تو ہمیں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے موبائل میں کون سا گیم کھیل رہے ہیں. وہ اگر ٹھیک ہے, صحیح تھوڑا سا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن جہاں کہیں آپ کو لگے کہ یہ چیز غلط ہے, بچوں کے اندر بے حیا ذہن گندا ہو, نہ ہمارے بچے ایسا گیم کھیلیں جس سے ہمارے بچوں کا ذہن گندا ہو. یہ پوچھ رہی تھی نا. اچھا رخسانہ صاحبہ کچھ چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم جتنا فون میں اچھی چیز ہے, جتنا علم سیکھ سکتے ہیں, اتنا برائیوں کی طرف بھی بچے مطلب جا رہے ہیں. جب فون ہم دے دیتے تو زیادہ بے حیائی فاحش بالکل صحیح جی, آپ نے اچھی مثال دی فاحشہ کی. جو میں نے کہ دیکھیے فون اپنے آپ, جسے یہ فون ہے ہمارا ہاتھ میں موبائل ہے, اس میں بہت ساری گندی چیزیں ہیں اور کچھ اچھی چیزیں ہیں. اگر یہ کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ کچھ اچھی چیزیں ہیں, لیکن اکثر کیا ہے, گندی چیزیں ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم فون کا استعمال کہاں پر کر رہے ہیں. آیا ہم فون کا استعمال صرف اس میں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں, یا ہم فون کا استعمال اس پر کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت کال پر بات کر رہے ہیں, فون پر بات کر رہے ہیں, یا ہم اپنے فون کا استعمال اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, دوستیاں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں آپس میں, اور کیا کیا کر رہے ہیں کہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, فوٹوز دیکھ رہے ہیں, ہے نا, یوٹیوب پر ہم گندگی دیکھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں, یا ہم اس فون سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کوئی دین کا کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی دین کی کوئی بات سیکھ رہے ہیں, علم سیکھ رہے ہیں, کلاس لے رہے ہیں, دوسروں کو کلاس دے رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی اچھا کوئی کام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, دعوت کر رہے ہیں, ہے نا. تو اب یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے کہ ہم اس فون کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے نوازا ہے, اس کا ہم صحیح استعمال کریں اور غلط استعمال سے بچیں. یہ کہنا چاہ رہی ایک سبب یہی ہے بے حیائی کی طرف جانے کا کہ جو آج کل کے ہمارے لڑکیوں کے ڈریسز ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں ڈریس لینے لڑکیوں کی, نہیں تو ہمیں اس طرح کے مل نہیں پاتے جو اسلامی تہذیب والے ہوں. کسی کی آستینیں غائب ہوتی ہیں, اور بہت پریشانی ہوتی ہے اس طرح کی. جی بہت اچھا پوائنٹ رکھا آپ تو نے. یہ بھی ایک سبب. دیکھیے ایک تو یہ کہ مطلب بازار کو ہم کیا دوش دیں, ہم تو خود اپنے بچوں کے اس طریقے سے ڈریسز ڈیزائن کروا رہے ہیں کہ جہاں پر کیا ہو, شولڈر کٹ ہو, ہے نا, کہ جس سے ہمارے بچوں کے ہاتھ نظر آئے, اور اس طریقے سے ہم ایسی جگہ پر کٹ لگوا رہے ہیں, ڈیزائننگ ہم خود بتا رہے ہیں. بازار کے لوگوں کو تو ہم کیا دوش دیں کہ وہ تو خیر وہ تو ہے ہی یہ چیز کہ وہاں پر تو اس طرح کے ڈریسز آئے نہیں رہے ہیں کہ بچے جس سے پورے طریقے سے کور ہو سکیں. تو ہمیں خود بھی بچوں کے, جب ہم ڈریسز ڈیزائن کروائیں, بچوں کے ڈریسز تیار کروائیں, تو ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہمارے بچوں کا سطر ڈھک رہا ہے, کور ہو رہے ہیں ہمارے بچے, نہیں ہو رہے ہیں, ہے نا. تو بہرحال بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ آج کے جو ڈریسز ہیں یہ بے حیائی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اگر ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں لڑکیوں کے ڈریسز پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے ٹائٹ جینس اور ٹائٹ ٹاپ اور ان کا یہ ڈیپ نیک اور یہ ان کا شولڈر کٹ اور یہ سلیو لیس اور بہت ساری چیزیں, ہے نا, جس سے اب ایک تو کہ گھر سے باہر نکل کر پھر اگر شادی بیاہ کے فنکشن میں ہم چلے جائیں, وہاں پر یا تو دوپٹہ بالکل گلے سے چپکا ہوا ہے, یا دوپٹہ ہے ہی نہیں, یا پھر ایک سائڈ پڑا ہوا ہے اور بہت ٹائٹ ڈریس پہنی ہوئی لڑکیاں, اور بال کھلے ہوئے اور فیشن اور نہ جانے کیا میک اپ وغیرہ سب پورے طریقے سے, جس سے دیکھ کر اپنے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے نا, جسے لگتا ہے کہ ہم خود ہی ننگے ہو گئے ہیں, ہے نا. تو یہ چیز بھی کیا کر رہی ہے, زنا کے قریب لے کر جا رہی ہے. اب وہاں پر ہوتا کیا ہے, صرف عورتیں تو نہیں ہوتی ہیں, وہاں پر لڑکے کھانا کھلاتے ہوتے ہیں, ہے نا, جینٹس کھانا کھلاتے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں ان کے سامنے اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے دیکھ کر. تو یہ چیز بھی زنا کے قریب لے کر جا رہی ہے, لڑکوں کے جذبات کو مغلوب کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لڑکے برے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ان کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں, ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں زنا کی, اپنے آپ کو اس طریقے سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ کیوں نہ کریں گے پھر, ہے نا, غلط نگاہیں, ہم اپنے آپ کو موقع دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے. جی اور کوئی بات؟ جی فون کے ہی تعلق سے ایک بات میری بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اکثر دیکھا ہے کہ بہت لمبے لمبے ٹائم تک لوگ فونوں پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. انسان جب اس میں اچھی ہی باتیں کرے گا, انسان لمبی بات کرتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے غیبت بھی شامل ہو ہی جاتی ہے.
जी, मेरी आवाज़ आ रही थी? इतना शोर होने लगा। हेलो? पता नहीं यहाँ पर शोर हो रहा जी था जी मुझे आई, तो। आपकी आवाज आई। आवाज़ आई ना? जी हाँ, मैं जी फ़ोन के जी ताल्लुक से ये कह रही थी कि अक्सर लोग देखा है कि 1-1 घंटे तक फ़ोन पे लंबी-लंबी बातें करते रहते हैं और मतलब उसमें ज़ाहिर बात है कि जब इंसान 1 घंटा, 1.5 घंटा किसी को बातें करेगा तो अच्छी बातों के साथ ग़ीबत भी इसमें शामिल हो जाती है। एक चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को नज़रअंदाज माएँ करती हैं कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बच्चा अपनी बात रखना चाह रहा है, लेकिन माँओं को इतना होश ही नहीं होता है कि बच्चा हमसे कुछ कह रहा है और उसको बिल्कुल। नज़रअंदाज करती हैं। और एक चीज़ ये भी आती है कि रातों को देर रात तक जब माएँ जाग कर सीरियल देखेंगी, तो अपने बच्चियों को या बच्चों को किस तरह से वो हिदायत देंगी कि आप ऐसा नहीं करो। तो पहले तो हम माँओं को अपनी इस्लाह करना चाहिए ना इन सारी बातों से, जब भी हम बहुत अच्छा बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, है ना, कि हम बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हम माएँ क्या कर रही हैं। आज हम इतनी मतलब मैच्योर होते हुए, समझदार होते हुए माएँ बन गए हैं हम, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ कि हम क्या फ़ोन पर बात में लगे हुए हैं, से हम गाफ़िल हैं। जी, घर की ज़िम्मेदारियों से हम बहुत गाफ़िल रहते हैं। तो जी, फ़ोन तो पर ये बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है कि हर वक़्त हमारे कान पर फ़ोन लगा है, हर वक़्त हमारे हाथ में फ़ोन है और हर वक़्त बस क्या है बात और चैटिंग और ये और वो, है ना? इन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, ख़ुसूसी तौर पर माँओं को बचने की ज़रूरत है। तभी तो बच्चे हमारे बचेंगे, जब बच्चे हर वक़्त हमारे हाथों में फ़ोन देखेंगे तो बच्चे क्यों ना करेंगे फिर फ़ोन? हम ये तो बहुत कहते हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल बहुत चला रहे हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमें ही तो बच्चे कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने हमें चलाते हुए देखा तभी तो वो चला रहे हैं। हम उनके सामने कोई अच्छा काम करते हो तो हमारे बच्चे अच्छे काम करते हैं, है ना? तो इसका दोष हम और अपने आप आजकल को तो ये दें। एक मतलब फ़ख्र का बाइस बन गया है कि अरे हमारा बच्चा इतना छोटा-सा रहा है, फिर भी साहब इसे सब कुछ पता है मोबाइल के बारे में, हर चीज़ बताया। निकाल लेगा। मतलब एक हाँ, फ़ख्र महसूस करके माएँ इस बात को कहती हैं, अरे हमारा बच्चा तो भाई इतना समझदार है कि मोबाइल में उससे जी। कुछ भी निकलवा लो। जी, 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 बहुत ये अच्छा चीज़ें हैं पॉइंट ना, है। तो अपनी पहले माएँ इस्लाह करें अपनी, उसके बाद ही बच्चों की हम लोग इस्लाह कर सकते हैं। और कोई और किसी को कुछ और कहना है? चलिए मेरे ख़्याल से टाइम भी पूरा हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 मिनट, इसमें ये भी है ना? हाँ, ये भी इन्होंने अच्छा पॉइंट रखा कि बच्चों को